नसीन, एक जारी जंग में हमने सडन एस्केलेशन देखी, एक नया राउंड देखा, और अब हम किसी भी वक्त एक नई एस्केलेशन, एक नया राउंड मजीद देखने जा रहे हैं। और उसकी जो सडन वजह है वो लेबनान है। लेबनान में इजराइल की जो बमबारी है वो जारी है। तो अनटिल एंड अनलेस के लेबनान के अंदर कोई कंप्रीहेंसिव सीज फायर नहीं हो जाता, अनटिल एंड अनलेस के अमेरिका अपने बेबी को लगाम नहीं डाल देता, तो हम एक मजीद जो कन्फ्रंटेशन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी जो इजरायली कैबिनेट है उसका इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है कि वो लेबनान पर हमले जारी रखेंगे और किसी भी वक्त बेरूत पर अटैक कर सकते हैं। लेबनान पर उनके हमले जारी रहेंगे और बेरूत पर भी वो किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। जो मुज़ाकरात हैं उसमें एक नई जो गेम प्ले है वो ये है कि जी अमेरिका ने ये कहा है कि ठीक है, हम बेरूत को सीज फायर टर्म्स के अंदर शामिल कर लेते हैं कि बेरूत पर इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन जो सदरन लेबनान है इस पर इजराइल अटैक कर सकता है। यानी आप जरा देखें कि ये चीज जब वो कैसे मानी जा सकती है। इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि आधा लेबनान लिख कर इजराइल के हवाले कर दिया जाए कि ठीक है, बेरूत पर बमबारी ना करो, बाकी लेबनान, और भाई बाकी लेबनान वाले इंसान नहीं है, वो लेबनीज नहीं है, और बाकी लेबनान पर इजराइल को क्यों बमबारी करनी है? इजराइल को लेबनान के पर बमबारी करनी ही क्यों है? आप जरा अंदाजा करें ना। तो ये एक बात आगे बढ़ाई गई जिसको बिल्कुल जब रिजेक्ट कर दिया गया है। तो लेबनान ही की वजह से एक और जंग वेरी आप कह लें कि सडनली किसी भी वक्त जब वो हो सकती है अगर मुआहिदा नहीं होता। ईरान ने कहा है कि दे आर रेडी और वो किसी भी वक्त इजराइल पर अटैक करेंगे, और बिल्कुल वो इस वक्त जब वो तैयार बैठे हुए और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ईरान ने जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी थी, जो कई दहाइयों तक ईरान की ये पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक पेशेंस की, वो अब ईरान ने प्रैक्टिकली खत्म कर दी है। ये ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। 47 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस, उसको अब ईरान ने जब खत्म कर दिया। यानी अब ईरान किसी भी थ्रेट का या किसी भी हमले का जवाब इमीडिएटली देगा। स्ट्रेटेजिक पेशेंस ये था कि ईरान कहता था कि हम देखेंगे, हम जवाब देंगे, हम बदला लेंगे, नहीं। अब वो स्ट्रेटेजिक जो इस पॉलिसी को ईरान ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का नाम दिया कि ये जो हमारा सबक है, सॉरी जो हमारा सबर है, ये एक स्ट्रेटेजिक सबर है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के तहत हम ये खामोश बैठे हुए हैं, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये पॉलिसी उनकी ठीक थी कि वो अपनी ताकत को जब जमा कर रहे थे तो ये बेहतरीन उनकी पॉलिसी थी। अब इसको जब उन्होंने खत्म कर दिया। और खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने कहा है कि गजा को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। जब ईरान ये कहता है कि सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स, तो इन फ्रंट्स में से गजा भी शामिल है। तो ईरान ने इसमें यह भी कहा है कि गजा को भी सीज फायर के अंदर जब शामिल किया जाए, तो ये रीजन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो भी थोड़ा सा अपनी लबकुशाई करें। ये तो उनका मुतालबा होना चाहिए कि लेबनान और गजा को सीज फायर में शामिल किया जाना चाहिए, ना कि ईरान का। ये तो अब रीजन कहे कि भाई गजा में लेबनान को, इजराइल को क्यों बमबारी करनी है? कि मतलब अगर रीजन में अमन करना है तो फिर यहां पर बमबारी की इजाजत क्यों दी जाए इजराइल को? इस पर इजराइल को पनिशमेंट क्यों ना दी जाए जो उसने वहां पर किया है? तो ये रीजन को भी ये आवाज उठानी चाहिए कि गजा और लेबनान को सीज फायर के अंदर जब शामिल किया जाए। और इसी दरमियान ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुआहिदा हो जाएगा। ये वो लंबे अरसे से बात कर रहा है, बट अब उसको ये मुआहिदा करना है क्योंकि इक्वेशन बदल गई है। अब ये नहीं है कि मुआहिदा नहीं होगा तो इजराइल का अग्रेशन भी जारी रहेगा और सब खामोश बैठे रहेंगे। नहीं, अगर मुआहिदा नहीं होगा तो फिर इजराइल पर अटैक होगा। ये अब नई इक्वेशन है। सो इसलिए ये अब टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, या तो मुआहिदा है या फिर एक और एस्केलेशन है। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई सैंक्शन लगा दी हैं और रशिया के ऊपर नई सैंक्शन जब उन्होंने लगा दी हैं। सो ये एक्सपेक्टेड इकदाम था यूरोप का एज ऑलवेज कि इजराइल बदअमनी का सबब है, बट वो सैंक्शन जब वो ईरान को कर रहे हैं तो ये बड़ा एक्सपेक्टेड था, ये होना था। लेकिन रशिया के ऊपर भी साथ उन्होंने मजीद सैंक्शन जब लगाई हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, जो दुनिया में सबसे खतरनाक तरीन चीज हो रही है वो ये हो रही है कि न्यूक्लियर जो रेस है उसमें इजाफा हो रहा है। जो 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम की तमाम न्यूक्लियर पावर्स ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि $119 बिलियन खर्च किए गए हैं 9 एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर्स की जानिब से 2025 में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। यानी खुद न्यूक्लियर पावर जो हैं वो इसकी एक्सपेंशन कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो है जो मुल्क न्यूक्लियर नहीं है वो अब न्यूक्लियर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। 9 ऑलरेडी हैं, उन्होंने इसको एक्सपैंड किया है, और जो नहीं है वो बनना चाह रहे हैं। और बनना क्यों चाह रहे हैं कि जो इंस्टेबिलिटी इस वक्त दुनिया में फैल चुकी है, जो अमेरिका और इजराइल का बिहेवियर है, तो ये बाकी दुनिया के मुल्कों को मजबूर कर रहा है, जैसे ईरान जो है वो मजबूर हो रहा है। तो एक न्यू इरा ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है ना? ये बड़ी डेंजरस बात है कि जैसे बाकी इंस्टेबिलिटी है तो न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी का आगाज है वो हुआ जाता है। अब जरा इजराइल की सुन लें लेबनान के हवाले से। इजरायली चैनल 14 ने यह बताया
کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لبنان پر حملے جاری رہیں گے اور بیروت پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. اور اس کی جو انہوں نے بھونڈی سے جسٹیفیکیشن یہ دی ہے کہ جی حزب اللہ اگر ہماری طرف راکٹس فائر کرے گی تو ہم بیروت پر اٹیک کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لبنان پر بمباری کر رہے ہیں, ان کی فوج لبنان کے اندر موجود ہے, وہاں پر لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, تو حزب اللہ کیا ان کی طرف پھول بھیجے؟ اس نے راکٹ فائر نہیں کرنے ہیں جب ان کی فوج گھسی ہوئی ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ہماری بمباری ہے, وہ جو یہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں وہ تو ہوتی رہے گی, لیکن حزب اللہ ہماری طرف راکٹ نہ بھیجے, اگر انہوں نے راکٹ بھیجے تو پھر ہم بیروت پر اٹیک کریں گے. بالکل ایک بھونڈی سی جو ہمیشہ کی طرح ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ یہ اگین وہی ہے. تو اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا. حزب اللہ کے راکٹس تو آئیں گے ناردرن اسرائیل کے اوپر. تو اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کے گرد ایران نے گھیرا تنگ کیا ہے, تو اسرائیل اب اس ایکویشن کو توڑے گا تھرو اگریشن, تھرو مزید وائلنس, تھرو مزید ایسکلیشن, تو وہ اس نے کرنا ہے. لیکن کیا اس کے بعد اس کو کوئی اسٹریٹجک وکٹری حاصل ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ گھیرا اب اس کے گرد مزید تنگ ہوتا ہی جائے گا. یہ ایک اور ایسکلیشن کرے گا, اس کو ایک اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو sending a message to Iran that its threat will not prevent the continuation of Israeli operation in Lebanon. یہی اصل بات ہے, کیونکہ ایران نے انفورس کروایا نا لیبنان کے اندر سیز فائر, تو اسرائیل اب اس کو مان نہیں رہا, اور وہ ظاہر مانے گا بھی نہیں جو ان کی ایروگنس ہے. اور نتنیاہو کا تو گیم اس کے ساتھ اوور ہو جاتا نا, کہ ایران نے آ کر لیبنان میں بھی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے, تو یہاں تو گیم اوور ہو جاتا ہے. تو اب ان کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں گے اصل مسئلہ اب یہی ہے کہ لیبنان میں سیز فائر ایران کی طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے, اور وہ کہیں گے نہیں ہم تو بمباری جاری رکھیں گے, اور وہ جاری رکھیں گے, ان کو ایک اور منہ توڑ جواب ملے گا, پھر ایک اور منہ توڑ جواب ملے گا, اور یہی وہ چیز ہوگی جو ان کو روکے گی. سو اسرائیلی چینل 12 نے بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ جو راؤنڈ ہوا ہے یہ فائنل راؤنڈ نہیں ہے. دیر از اے پاسبلٹی آف ریپیٹنگ ان دا فیوچر. اس طرح کے اور راؤنڈ جو وہ ہونے جا رہے ہیں. اسرائیلی چینل 12 کے مطابق ہم ایک ایرا آف راؤنڈز میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں پر ریپیٹڈلی بہت سارے راؤنڈز ہوں گے, جو 2 دن کے ہوں گے, 4 دن کے ہوں گے, 10 دن کے ہوں گے. دا لائکلیہڈ آف فردر ایسکلیشن اینڈ کنفرنٹیشن ایگزسٹ. اور اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کیا ایک اور لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی. سوال صرف یہ ہے کہ کب ہوگی. یہ طے ہے کہ لڑائی ہونی ہے, بٹ کب ہوگی یہ بس دیکھنا ہے. اور جو ٹاکس جاری ہیں اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایران وانٹس آل آف لیبنن, کہ وہ سیز فائر کے اندر اس کو شامل کیا جائے. اور اب امریکہ یہ آفر کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بیروت کو شامل کر دیتے ہیں سیز فائر میں, بٹ صدرن لیبنان میں اسرائیل کو آزادی ہوگی, وہ جو وہاں پر اٹیک کرے تو اس کو بالکل ملٹری فریڈم ہوگی. تو اس کو مطلب کون ایکسیپٹ کرے گا؟ الٹیمیٹلی امریکہ کو وہی جب وہ ماننا پڑے گا. تو ایک بڑی اہم جو ملاقات ناظرین ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو لیبنن کے آرمی چیف ہم پاکستان پہنچے ہیں, اور پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں لانگ ٹرم سیز فائر جب ڈسکس ہو رہا ہے. لانگ ٹرم, تو وہ شارٹ ٹرم بیروت یہ نہیں, لانگ ٹرم یہاں پر جب ڈسکس ہو رہا ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب 8 اپریل کے بعد ٹاکس شروع ہوئی تو وہ اسلام آباد ٹاکس کے اندر لیبنان شامل تھا, لیبنان کا مسئلہ اس میں شامل تھا. امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا, تھرو لیبنیز گورنمنٹ کے لیبنان کی ٹاکس کو الگ کیا, اور یہ ٹاکس ہونا شروع ہو گئی واشنگٹن کے اندر. تو اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ ٹاکس کہاں آ گئی ہیں, اسلام آباد کے اندر آ گئی. یعنی یہ جو سب سے بڑی اسٹریٹجک اچیومنٹ ایران اور ریزسٹنس نے حاصل کی ہے اس حالیہ راؤنڈ کے ذریعے, کہ انہوں نے اس فرنٹ کو لنک کر دیا ہے, ایک بار پھر یونائٹ کر دیا, جس کو یہ ڈی لنک جب وہ کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ اسرائیل کی چلاکی دیکھیں نا, غزہ میں وہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں پر اس کی اور جسٹیفیکیشن ہے بمباری کرنے کی, ویسٹ بینک میں اس کی اور ہے, لیبنان میں اس کی جسٹیفیکیشن اور ہے, ایران پر حملہ کرنے کی جسٹیفیکیشن اور ہے, یمن پر حملہ کرنے کی جسٹیفیکیشن اور ہے, سیریا پر حملہ کرنے کی جسٹیفیکیشن اور ہے. تو ایران اسی کا کاؤنٹر کر رہا ہے کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے سارا, غزہ سے لے کر لیبنان سے ایران تک یہ مسئلہ ایک ہی ہے, اور مسئلہ اسرائیل ہے. تو یہ ایک ہی انداز میں اس کو کنفرنٹ کیا جائے گا, اور اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ وہ سب کو الگ الگ کر کے مارے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی پالیسی ہے. تو حزب اللہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبنی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ریلیشنز ایران کے ساتھ کریکٹ کرے. بڑی امپورٹنٹ. اچھا, جو دنیا کے نمبر 1 شپنگ کمپنی ہے مائسک, اس کے حوالے سے آج یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس نے بہت زیادہ اسلحہ سپلائی کیا ہے اسرائیل کو, یعنی اپنی شپنگ سروسز جب وہ اسرائیل کو دی ہیں. اس میں 2000 جو وزنی بامز ہیں, پاؤنڈ وزنی بام ہیں, وہ بھی اس میں آئے ہیں. 1.4 ملین kg آف بلٹ کمپوننٹس وہ بھی اس کے اندر آئے ہیں, بہت کچھ اور بھی اس میں آیا, یعنی یہ سپلائی کرتا رہا. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تمام جو بڑی کمپنیز ہیں, جو ویسٹرن کمپنیز ہیں, سب کی اسرائیل کو سپورٹ رہی ہے, تمام ٹیکنالوجی کی, تمام اکوپمنٹس کی, تمام ریسورسز کی, ان کا میڈیا آپ دیکھ لیں, ان کی گورنمنٹس دیکھ لیں. تو یہ ایک پوری ویسٹرن طاقت کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی جس میں اسرائیل ہار چکا ہے. اچھا, آج ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جب ٹرمپ نے نتنیاہو کو یہ کہا کہ حملہ نہیں کرنا, اور اس کے بعد حملہ ہوا, تو اصل میں مارکو روبیو نے ٹرمپ کو کنونس کیا کہ اسرائیل کو حملہ کرنا چاہیے اور اسرائیل کو الاؤ کیا جائے کہ وہ حملہ کرے. اور مارکو روبیو نے کہا کہ اگر اسرائیل
اٹیک نہیں کرے گا ایران کے اوپر تو اس سے ایران کو زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا اور وہ مزید انکریج ہوگا اور مزید کانفیڈنٹ ہوگا. تو یہ وہی گھسی پٹی اپروچ ہے جو آپ نے غزہ کے اندر دیکھی امریکہ کی جانب سے بائیڈن دور کے اندر, جس میں بائیڈن آفیشلز نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہم اس لیے اسرائیل کے اوپر جو وہ سختی نہیں کر رہے تھے کہ اس سے حماس اپنی جو شرائط ہیں ان کو سخت نہ کر لے, ٹھیک ہے نا. یہی وہ اپروچ ہے کہ جی اسرائیل پر ہم سختی نہیں کرتے تاکہ وہ جی اسرائیل کے جو دشمن ہے وہ اور زیادہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائے, اور یہ کرتے 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 پوری غزہ میں جینوسائیڈ ہو گئی اور انہوں نے اسرائیل پر کوئی سختی نہیں کی. تو یہاں پر پھر یہی کہ جی اسرائیل کو الاؤ کیا جائے جو اس نے کرنا ہے, اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اسرائیل کے دشمن ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائے. اور یہ وہی روایتی گھسی پٹی اپروچ ہے کہ اسرائیل کو ہی جو ہے وہ سپیریئر یہاں پر رکھنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کو جب تک لگام نہیں ڈالیں گے تو جنگیں کیسے رکیں گے؟ اگر اسرائیل کو اسی طرح سے الاؤ, بھائی اسرائیل ایسی جنگوں میں کودتا کیوں ہے؟ ابھی امریکہ بھی تو اسی کشمکش میں پھنسا ہوا ہے نا کہ ایران پر حملہ کر چکا ہے, وہاں پر فتح حاصل ہوئی نہیں. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ اگر یہاں سے نکلتے ہیں تو ایران اور کانفیڈنٹ ہوگا, اور اگر لڑتے ہیں تو پھر کون سی فتح حاصل ہو جائے گی؟ اسی میں پھنسے ہوئے نا. تو کہیں نہ کہیں تو ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اس بیبی کو جب لگام ڈالیں. جے ڈی وینس کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور آخرکار ہم فیصلہ وہی کریں گے جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے. اچھا, ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے جو ایلیٹ سولجرز ہیں وہ ایران جنگ کے درمیان سے لے کر اسرائیل میں موجود ہیں. امریکہ کے جو ایلیٹ سولجرز ہیں وہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں, جو گراؤنڈ اٹیک کے لیے آئے تھے, جنہوں نے جو ایران کے آئلینڈز ہیں وہاں پر قبضہ کرنا تھا, اٹیک کرنا تھا. تو یہ ابھی تک اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ اب حملہ آگے کرنا ہے نہیں کرنا, واپس جانا. یہ 2 ماہ سے اسرائیل کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ایلیٹ یونٹس. اور اسی درمیان ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 2 یا 3 دن کے اندر جب ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. مینی آف دا ٹائم ٹرمپ جب اس طرح کے کلیمز کر چکا ہے, بٹ ظاہر یہ اب اس کی کوئی زیادہ اہمیت تو دی نہیں جا سکتی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو نئی ریالٹیز پیدا ہوئی ہیں اس میں اب چیزیں ریپڈلی ہوں گی, یا واقعتاً ایک ڈیل ہوگی یا پھر ایک اور جنگ ہوگی. یہ بات اب طے ہو گئی ہے, اب یہ مزید لمبا گھسیٹا نہیں جائے گا. اور ٹرمپ کے لیے اس وقت جنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, اور اس کا ثبوت آپ نے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھا ہے, کیونکہ اسرائیل پر حملہ ہو گیا تھا تو ان کے لیے تو اس طرح کی گولڈن اپرچونٹی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ کریں. تو امریکہ نے اٹیک نہیں کیا بلکہ اسرائیل کو کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کرو. تو اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ امریکہ جب وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. اور دیکھیے کہ اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ جب اگلے 48 گھنٹوں کے اندر امریکہ میں شروع ہو جائے گا, اتنا بڑا گلوبل ایونٹ ہے, ٹرمپ بالکل اس ایونٹ کو خراب نہیں کرنا چاہے گا, یہ بات میں. اور ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈیورنگ دا ورلڈ کپ ٹرمپ نہیں چاہے گا کہ ایک جنگ چھڑ جائے, کیونکہ جب جنگ چھڑے گی تو ساری توجہ جنگ کے اوپر چلی جائے گی. تو یہ ایک ایسا گلوبل ایونٹ جو کہ امریکہ میں ہو رہا ہے, سو ٹرمپ اس کو اپنی اچھی پی آر کے لیے استعمال کرے گا, انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرے گا کہ لوگ بھائی فٹ بال دیکھ رہے ہیں, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں, ادھر بزی ہیں, یا پھر وہ اسی درمیان جنگ چھیڑ کر ماحول کو اور خراب کرے گا. تو یہ بہت مشکل ہے کہ اس کے درمیان وہ کوئی جنگ جب وہ چھڑے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2-3 دن کے اندر, کیونکہ 2-3 دن میں 12 جون کو یہ شروع ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے وہ چاہ رہا ہوگا کہ یہاں سے وہ وائنڈ اپ کرے فی الوقت, اور ساری توجہ جب وہ ادھر جائے جس میں ٹرمپ اوپننگ سیریمنی میں جا رہا ہے یا فائنل سیریمنی میں جا رہا ہے, اور پورا ایک آپ کو پتا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ جب اس کی پوری وائب ہوتی ہے اور پورا ایک سما اور ماحول بنا ہوتا ہے, تو اس کو پوری طرح سے کیش کروایا جائے. بھائی امریکہ میں فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ اس کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے. رونالڈو, میسی وہ وائٹ ہاؤس اوول آفس کا جب وزٹ کر چکے ہیں, پھر جو فیفا کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ کئی بار ٹرمپ نے جب ملاقات کی, تو ٹرمپ کافی زیادہ اس حوالے سے جو ایکسائٹڈ ہے. تو وہ اس ایونٹ کو بالکل خراب نہیں کرنا چاہے گا, بلکہ جب یہ 28 فروری کو اٹیک ہوا ہے تو اس سے کچھ ہی دن پہلے پچھلے ویک میں ٹرمپ کی جو وائف ہے اس کی ایک فلم جب ریلیز ہونے والی تھی جس پر ٹرمپ کو جب شریک ہونا تھا, تو اس کی وجہ سے بھی ٹرمپ نے 2-4 دن حملہ جب ڈیلے کر دیا تھا. صحیح ہے نا. تو یہ تو کئی ظاہر گلوبل ایونٹ ہے. تو یعنی ٹرمپ کی اپروچ اور سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ کے درمیان جب اٹیک کرے گا, تو وہ یہ چاہے گا کہ فی الحال ایک ایگریمنٹ ہو جائے کہ جی یہاں پر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے, جو کہ ظاہر سیٹل ڈاؤن تو نہیں ہوگا بٹ ایک معاہدہ ہو جائے. سو ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیسائسو رسپانس دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل, ہم مطلب اب ایران زیادہ انتظار نہیں کرے گا. اور جو آپریشن وکٹری انہوں نے لانچ کیا, اس کے درمیان جو ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ جو ہسٹورک ڈاکٹرائن تھی ایران کی وہ ختم ہوئی, اور ایک نئی ڈاکٹرائن جب وہ آ چکی ہے. اور پہلی بار ایسا ہوا کہ ایران کے تھریٹس اور لانچنگ کے درمیان گیپ بہت تھوڑا تھا. پہلے اٹیک ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایران کہتا ہے کہ ہم کریں گے اٹیک. وہ اب پہلا جو آپریشن ٹرو پرامس ہوا, کتنے دن, 20 دن ایران کہتا رہا کہ ہم جواب دیں گے. کتنے دن درمیان میں سے گزر گئے.